आयमास अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में शिरक मत करना, दूसरे को शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। अब एक मसला याद रखिएगा, यहां पर मजबूरी में भी शिरक करना जायज नहीं है। अगर कोई तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखकर शिरक कराए तब भी जायज नहीं है। हां, जान बचाने के लिए अगर कोई कलमे कुफ्र अदा कराता है तो कलमे कुफ्र तो जबान से निकाल सकते हो, लेकिन शिरक नहीं कर सकते हो। मसलन कोई ये कहे कि किसको मानते हो? का अल्लाह को। अल्लाह का इनकार कर, नहीं करूंगा। अल्लाह को का इनकार कर, नहीं करूंगा। उसने तलवार रख दी मेरी गर्दन पर। हे जर्जी साहब, अल्लाह का इनकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर अल्लाह का इनकार नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा। यहां अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार करना जायज है। अपनी जान बचाने के लिए यहां अल्लाह का इनकार करना जायज है, लेकिन दिल से नहीं, जबान से। दिल में यही होना चाहिए, नहीं बस मेरी जान बच जाए, मेरा ईमान तो अल्लाह पर है, लेकिन जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार करना यहां जायज है, वो भी सिर्फ जबान से, दिल से नहीं। दिल मुतमईन नहीं होना चाहिए अल्लाह के इनकार पर। जबान से हाँ ठीक है अल्लाह नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह का इनकार कर दिया, बस अब तो खुश हो, उसने छोड़ दिया। जान बचाने के लिए इतना कर सकते हो। लेकिन अगर वो शख्स ये कहे मुझे सजदा कर तब मैं तुझे छोड़ूंगा, तो ये शिरक है, ये शिरक है, ये जायज नहीं है। अगर वो गर्दन पे तलवार रख के कहे अगर मुझे सजदा नहीं किया तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, तो यहां अल्लाह के नबी कहते हैं कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुम्हारी गर्दन कटती है तो कटा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर को दूसरे के सामने सजदा नहीं करना। दोनों चीजों में फर्क समझ रहे हैं ना? मसलन अगर कोई आदमी आपको बांध दे और लाठी डंडे मारे और आप समझ लो कि अब मेरी लिंचिंग हो रही है, मुझे मारा जाएगा, अब मुझे कत्ल किया जाएगा, और बिल्कुल नहीं बचेंगे। अब वो ये कहता कि जय श्री राम बोलो तब मैं तुझे छोड़ूंगा, और आपको मालूम है कि जय श्री राम कहने से मेरी जान बच सकती है, तो जय श्री राम बोलकर अपनी जान बचा लो। लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे सजदा कर, या मेरे आका को सजदा कर, या मेरे भगवान को, मोदी या योगी को सजदा कर, या मेरे बॉस को सजदा कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा, बोल सजदा करेगा, तो यहां पर अपने आप को कत्ल करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सर नहीं झुकाना। हदीस में आता है कि एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, अगर जंगल में कोई आदमी कहे कि अल्लाह का इनकार कर दे तब मैं तुझे छोड़ूंगा, तो क्या मैं अल्लाह का इनकार करके अपनी जान बचा लूं? अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह का इनकार करके अगर तेरी जान बच रही है तो तू अपनी जान बचा ले। उस सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी, अगर वो ये कहे कि मुझे या मेरे सरदार को सजदा करो, तो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर उसको या उसके सरदार को सजदा करके अपनी जान बचा सकता हूं? उस मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको तिलता हुर्रिकता, अगर तुझे कत्ल किया जा रहा है तो अपने आप को कत्ल करा लेना, अगर तुझे जला कर राख किया जा रहा है तो अपने आप को जला कर राख करा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा मत करना। अल्लाह के रसूल ने पहली चीज क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता, शिरक मत करना। कलमे कुफ्र अदा करना तो जायज है, मजबूरी में, वो भी दिल से नहीं जबान से, लेकिन मजबूरी में शिरक करना जायज नहीं है। अगर कत्ल कर किया जाए हो जाओ, अगर जलाया जाए तो जल जाओ, जैसे फिरौन की बीवी आसिया, और जैसे उस औरत को देखो जिसके छोटे छोटे बच्चे, और जब आग में डाला जाने लगा तो एक बच्चा उसका छोटा सा कहने लगा मां इस आग में जलने से क्यों डर रही हो? यह शिरक करा रहा है तो मैं शिरक नहीं करना है। मां जन्नत को देखो, उस छोटे से शीरख्वार बच्चे के मुंह से यह आवाज आई और उस मां ने आग में छलांग लगा दी और जलकर चुरमुरा गई। मेरे प्यारे साथियों,
شرک نہیں کرنا ہے اگرچہ آگ میں جلا دیا جائے. ہاں کلمہ کفر ادا کرنا جائز ہے لیکن شرک جائز نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو میرے پاس جوا، شراب، زناکاری، بدکاری، عیاری، مکاری اور گناہوں کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر آؤ گے لیکن شرک لے کر نہیں آئے تو میں چاہوں تو تمہیں بخش سکتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں. لیکن اگر تم بہت نیک اعمال کر کے آئے، نمازیں پڑھ کے آئے، روزے رکھ کے آئے، حج کر کے آئے، زکوٰۃ دے کر آئے، غریبوں کی مدد کر کے آئے، صدقہ و خیرات کر کے آئے، بہت سی نیکیاں لے کے آئے لیکن ساتھ میں شرک بھی کر کے آئے، اللہ کے ساتھ میرے ساتھ دوسرے کو شریک بھی کرتے تھے تو میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک کی مغفرت نہیں فرماتا ہوں، میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور شرک کے علاوہ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا. ارے کیا ہوگا؟ زنا، شراب، جوا، یہ سب گناہ لے کے آئے لیکن شرک نہیں کرتے تھے، توحید پر موت ہوئی تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کی سزا جہنم میں دلا دے گا. اے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ. جوا کھیلتا تھا سزا دے دو، شراب پیتا تھا سزا دے دو، جوا کھیلتا تھا سزا دے دو، سود اور بیاس کھاتا تھا سزا دے دو. سزا دینے کے بعد کہے گا اللہ اس کو نکال لو، اب اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس لیے کہ میرا بندہ توحید پر مرا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. گناہ اس نے دنیا میں کیے، اس کی سزا اس کو مل گئی لیکن میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا، میرے علاوہ کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا تھا، میرے علاوہ کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتا تھا، میرے علاوہ کسی سے دست سوال دراز نہیں کرتا تھا. اس لیے میرے بندے کو اب میں بخش رہا ہوں، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو. گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی لیکن بعد میں وہ نکال لیے جائیں گے. فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا، رائی کے دانہ سرسوں کا دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہوگا اور اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے گا لیکن شرک کرنے والے کو نہیں. مسند احمد کی وہ روایت آپ کے سامنے آئی ہوگی، کبھی سنا ہوگا علماء سے. دو لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے، دو شخص ایک بت کے پاس سے گزرے، وہاں پوجا ہوتی تھی اس کی، وہاں جو بیٹھا ہوا تھا مجاور سمجھ لو، جو اس بت کا رکھوالا تھا، اس نے ان دونوں سے کہا چلو ہماری اس بت کے اوپر کچھ چڑھاؤ، کچھ چڑھاوا چڑھاؤ. دونوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس آدمی نے کہا جو اس بت کے پاس بیٹھتا تھا رکھوالا، اس نے کہا قرب ولو ذبابا، ہمارے اس بت کے پاس سے گزر نہیں سکتے ہو جب تک کہ کچھ چڑھاؤ گے نہیں. اگر ایک مکھی ہی ہو اس کو مار کے چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ. یہ چیز ان لوگوں کے لیے عبرت ناک ہونی چاہیے جو پوری چادر چڑھا دیتے ہیں، 18 اور 20 میٹر کے پورے تھان لے جاتے ہیں اور چڑھاتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ مار کے لیکن چڑھاؤ. اس میں سے ایک آدمی نے ایک مکھی ماری، ان دو لوگوں میں سے ایک آدمی نے ایک مکھی ماری اور مکھی مارنے کے بعد اس نے اس بت کے اوپر چڑھا دیا. لو فخلوا سبیلہ، مسند احمد کے الفاظ ہیں ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. جاؤ، اس نے مکھی مار کے چڑھایا، جانے دو اس کو، چلو اس نے چڑھایا تو ہے کچھ. فخلوا سبیلہ فدخل النار، جب وہ مرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. غور کیجئے، ایک مکھی مار کر چڑھایا تھا، کہاں گیا؟ جہنم میں. لیکن دوسرا آدمی جو تھا اس نے کہا میں مکھی بھی مار کر نہیں چڑھا سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر نذرانے چڑھانا جائز نہیں سمجھتا ہوں. یہ شرک ہے کہ میں کوئی چیز کسی غیر اللہ پر چڑھاؤں. میں پتھر کے اس بت کے سامنے مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا، نہیں چڑھاؤں گا. حدیث کے الفاظ فقتلوہ، ان لوگوں نے مل کے اس کو مار ڈالا.
جو اس بت کے رکھوالے تھے ان سب نے مل کر اس آدمی کو قتل کر دیا. جس نے مکھی بھی مار کر نہ چڑھائی اس کو قتل کر دیا اور مار دیا. فدخل الجنہ, ادھر اس کو مارا, اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ توحید پر مرا تھا, اس نے غیر اللہ پر مکھی بھی نہیں چڑھائی. حدیث کا یہ واقعہ ہمیں چیخ چیخ کر یہ بتاتا ہے کہ ایک مکھی بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں چڑھائی جا سکتی ہے. یہاں تو مرغے چڑھتے ہیں, بکرے چڑھتے ہیں, بیوی گھر میں پہننے کو ساڑی نہیں, ماں کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں, لیکن بابا کے آستانوں پر 20-20 میٹر کے تھان چڑھتے ہیں, ان کو نئی نئی چادریں پیش کی جاتی ہیں. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ایک مکھی مار کر چڑھانے والا جب جہنم میں چلا گیا تو میرے بھائیوں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو 20-20 اور 25-25 میٹر کے پورے چادریں اور کپڑے اور تھان چڑھا دیتے ہیں, بکرے چڑھا دیتے ہیں اور مرغے چڑھا دیتے ہیں, گوشت چڑھا دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پر, ان کا کیا حال ہوگا. لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت, برداشت ہی نہیں اللہ کو, قتل کروا لینا, جلا کر راکھ کر لینا, لیکن شرک مت کرنا. اچھا ایک بات اور سن لو, بس شرک کے اوپر یہ آخری, پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں, کتنے بھی حج کر لیں, کتنی بھی زکاتیں دے دیں, کتنا بھی اچھا کام کر لیں, لیکن اگر شرک کرتے ہیں تو وہ عمل بیکار, وہ عمل بیکار. دنیا میں سب سے زیادہ معتبر شخصیت, معتبر ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ سے بھی کیا کہا, اور سنو میرے ساتھیوں سنو, بہت آسان ہے نا, آج بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہو, آج ہماری زبانوں سے کتنی جلدی نکل جاتا ہے, ارے صاحب وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, ارے وہ تمہارے بیٹے کو صحیح کر دے گا, ارے اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, ارے وہ تو موت کے منہ سے نکال لیتا ہے. ہم لوگ عام زبانوں میں یہ جملے بولتے ہیں. میرے بھائیو ان جملوں سے بچو, جہاں تک ہو سکے بچو. یہ کہو کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں بڑی شفا رکھی ہے, اس کے پاس لے جاؤ, اللہ رب العالمین اس ڈاکٹر کی دوا سے انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے گا, آپ کی ماں کو شفا دے گا. کوشش کرو کہ یہ جملے نکلیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کیا کہا, اور کس سے؟ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ نے کیا فرمایا, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, قرآن پڑھیے, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کوئی اس آیت کے ترجمے پر غور کر لے تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی کیا کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے حبیب, اے میرے نبی, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے عمل بھی رائے گا ہو جائیں گے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عملوں کو بھی برباد کر دیا جائے گا, آپ کے عمل بھی مٹ جائیں گے. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ وہ اپنے نبی سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کے حج, آپ کی زکاتیں, آپ کا صدقہ و خیرات اور آپ کے سارے دینی کام اور اچھے عمل یہ بھی برباد کر دیے جائیں گے, ہم ان کو برباد کر دیں گے. یعنی شرک اور توحید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے, آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے شرک اور توحید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. ایک طرف نماز میں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ایک طرف یہ کہو اور دوسری طرف پھر یہ کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. ایک طرف کہو کہ اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے, ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, اور دوسری طرف کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو بیٹا بیٹی لے کے جاؤں گا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع
نہیں ہو سکتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارے ہماری اور آپ کی نمازوں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ بہتر جانے قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری روزی روٹی حلال کی نہیں ہے۔ ہم کیا کیا کر کے تو ہم صبح سے شام تک کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھتا ہے، کتنا جھوٹ بول کے کپڑا بیچتا ہے۔ کوئی موبائل بیچنے کی دکان پر کتنا جھوٹ بول کے موبائل بیچتا ہے۔ کوئی میکینک ہے، اگر وہ موبائل سنبھالتا ہے یا کوئی چیز تو اس میں جھوٹ بول کے وہ کماتا ہے۔ جو آدمی جس پیشے سے جڑا ہوا ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے، تب جا کر اس کو کچھ روپیہ حاصل ہوتا ہے، پھر وہی کمائی سے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم دعا مانگتے مانگتے تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، یعنی تم 80 سال کے بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ، تمہاری کمر جھک جائے، لاٹھی ٹیک کر چلنے لگو، پھر بھی اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم رزق حلال نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ کھانا نہیں چھوڑو گے، حرام روزی کھانا نہیں چھوڑو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ سر سے اوپر تمہاری دعا کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ سر سے اوپر ایک بالش، اتنی اوپر بھی تمہاری دعا نہیں جائے گی جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں چھوڑو گے اور حلال روزی نہیں کھاؤ گے۔ اب ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں۔ اور محمد رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی نمازیں بھی بیکار کر دیں گے، آپ کے عمل بھی بیکار کر دیں گے، رائے گا اگر آپ شرک کریں گے تو۔ شرک کتنا بھیانک جرم ہے۔ چلیے شرک کے اوپر اور بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ مجھے اور بھی چیزیں بتانا ہے تو لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ شرک ہندو دھرم میں بھی نہیں ہے، ہندو کرتے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن ہے نہیں۔ مسلمان شرک کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام میں شرک ہے نہیں۔ ارے رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیے تھے۔ جے نگر کی تقریر میں نے یہ بتایا تھا، سیتا جی جب آئیں اور ہنومان اور لکشمن جب بچا کر لائے اور شری لنکا سے لے کر پہنچے اور رام چندر جی کے سامنے سیتا جی کو پیش کر دیا، کیونکہ راون اٹھا کر لے گیا تھا، تو سیتا جی نے رام چندر جی کے پیر چھونا چاہے، ان کا آشیرواد لینا چاہ، جیسی جھکی رام چندر جی نے ان کا دونوں کاندھا پکڑ کے اٹھا لیا اور کہا رام رامائے نمہ، رام رامائے ستیم استی، اے سیتا تو میرے سامنے کیوں جھکتی ہے، میں تیرا رام ہوں، ہے سیتا تم مجھے پرنام کیوں کرتی ہے، میں تو تیرا رام ہوں، تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، رام رامائے نمہ، ہے سیتا اس رام کو پرنام کر، ہے سیتا اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے سیتا اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے، میرے سامنے مت جھک، میں تو تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، تو اس اوپر والے رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے۔ تو رام چندر جی نے بھی اپنے سامنے سیتا جی کو جھکنے نہیں دیا تھا، پرنام نہیں کرنے دیا تھا، رکوع نہیں کرنے دیا تھا، سجدہ نہیں کرنے دیا تھا۔ ہندو دھرم کے اندر بھی توحید ہے۔ یچتیو یو پمبمہ نستسما دیوی شوری ریشا، اس سے مانگو وہی ہے سب کچھ دینے والا، یچتیو یو پمبمہ، اس سے مانگو وہی ہے سب کچھ دینے والا، نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، وہی ہے سب کچھ سننے والا، اس کے علاوہ کوئی بھی سننے والا نہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 80 اٹھائیے اور دیکھیے، انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ سنا سکتے ہیں؟ جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ قرآن نے ایک جگہ کہا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہو نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، بہروں کو۔ اچھا جب یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کافی تھا،
لیکن بہرا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بہت غور سے سنیے، اللہ نے یہ جو کہا کہ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بہرے بھی نہیں، آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. جس کے کان میں آواز بہرا ہو کوئی آدمی، آپ اس سے کہو اے وہ سنے گا؟ نہیں سنے گا. کیوں؟ وہ بہرا ہے. آپ پوری تقریر پورا قرآن سنا جائیے، وہ نہیں سن سکتا. کیوں؟ وہ بہرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. ارے بہرے کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، صرف کان کی طاقت نہیں ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہے، ہاتھ سے پکڑ بھی رہا ہے، منہ سے کھا بھی رہا ہے، پیر سے چل بھی رہا ہے. یہ ساری طاقتیں موجود ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے میں نے صرف ایک طاقت چھینی ہے، کان کی. ساری طاقتیں موجود ہیں اس کے اندر، کان کی طاقت چھین لی. جب آپ اس کو نہیں سنا سکتے ہو بہرے کو، تو جس سے ہم نے ساری چیزیں چھین لی ہو اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ پیر سے چلنے کی بھی طاقت چھین لی، ہاتھ سے پکڑنے کی بھی طاقت چھین لی، آنکھ سے دیکھنے کی بھی طاقت چھین لی، دل کی دھڑکن بھی چھین لی، دماغ سے سوچنے کی طاقت بھی چھین لی.